बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इमाम सेबविया और उनकी तसनीफ़ अल-किताब। तहरीर व आवाज़ ज़हीर अहमद ताहिर, इब्न मुकर्रम नज़ीर अहमद ख़ादम, जर्मनी। दबस्तान बसरा के मुमताज़ नाहवी इमाम सेबविया का तज़किरा करने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि इल्मुन नहव के बारे में मुख्तसरन कुछ बयान कर दिया जाए ताकि सेबविया की शख्सियत को बेहतर तौर पर समझा जा सके। नहव के लग़वी मानी रास्ता, किनारा या इरादा करना है, जबकि इल्मुन नहव की तारीफ़ ये है कि ऐसे कवायद का इल्म जिनके ज़रिए इसम, फ़ेल और हर्फ के आखिर के अहवाल और उनको आपस में मिलाने का तरीका मालूम हो। इस इल्म का ये फ़ायदा है कि इंसान अरबी ज़ुबान बोलने और लिखने में गलतियों से महफूज हो जाता है। इल्म नहव की असल गर्ज यह है कि कुरान और सुन्नत का फ़हम हासिल हो और अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ी गलती से बचा जा सके। नहव के एक मानी मिसल बयान हुए हैं, क्योंकि इस इल्म का जानने वाला अरबों की मिसल कलाम करने पर कादिर हो जाता है, इसलिए इसे नहव का नाम दिया गया है। अल-हदाया फिर नहव में इल्मुन नहव की तारीफ़ बयान करते हुए लिखा है, यानी इल्म नहव ऐसे कवानीन के जानने का नाम है जिनसे दो चीज़ों की पहचान होती है। तीनों कलमों यानी इसम, फ़ेल, हरफ की आखिरी हालत मालूम होती है। कलमों को आपस में जोड़कर जुमला बनाने की तरकीब मालूम होती है। गरज इल्मुन नहव अरबी कलाम को ज़ुबानदानी की गलतियों से बचने में मदद देता है। अमर बिन उस्मान बिन कंबर अबू बशर का लक़ब सेबविया है। आपका आबाई इलाका अल-बैज़ा फ़ारस है, जबकि आप बसरा के रहने वाले थे। आपको इमामुल बसरियीन यानी बसरियों का ईमान भी कहा जाता है। सेबविया का मतलब सेब की सी खुशबू है। अहले लुग़त और माहिरीन लिसानियात ने इस लक़ब से मशहूर होने की कई वजूह लिखी हैं। मसलन ये कि सेबविया का मतलब सेब की सी खुशबू है, क्योंकि जो भी उससे मिलता था वो उसके पास सेब जैसी खुशबू पाता था। या ये लक़ब नज़ाफ़त व सफाई की वजह से पड़ा। बाज़ कहते हैं कि वो हसीन था और उसके रुखसार सेब की तरह थे, इसलिए सेबविया मशहूर हो गया। चौथा कौल ये है कि वो सेब की खुशबू का आदी था, इसलिए ये लक़ब मशहूर हुआ। इब्न खलकान लिखते हैं कि इसको सेबविया इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके दोनों गाल सेब से मुशाबहत रखते थे और वो बहुत खूबसूरत था। वो एक साफ़ सुथरा खूबसूरत नौजवान था। सेबविया की पैदाइश के कुछ अरसे बाद उनका ख़ानदान बसरा चला गया। आपने मुख्तलिफ़ फ़न के उलमा से नाहव, लुग़त और फ़िक़ह की तालीम हासिल की। सेबविया की तारीख़ वलादत, मुकाम वलादत व वफ़ात के बारे में बहुत इख्तलाफ है। आपने बसरा के मशहूर असातिज़ा से तालीम पाई, जिनमें ज़्यादा मुमताज़ अल-खलील बिन अहमद है। अल-खलील ने 175 हिजरी में वफ़ात पाई और सेबविया की वफ़ात का जुमला मुबैना सिनीन में सबसे कदीम साल 177 हिजरी बयान किया जाता है, जबकि ये भी कहा जाता है कि इसकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। मुजमुल अदबा के मुताबिक सेबविया ने 39 साल की उम्र में फ़ारस में वफ़ात पाई। उस ज़माने में अरबी लुग़त के दो मशहूर मकतब थे, जिनमें से एक बसरा में खलील बिन अहमद अल-फ़राहिदी के ज़ेर इंतज़ाम चल रहा था, जबकि दूसरा कूफ़ा में इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुसाबिहीन के ज़ेर साया था, जिसे हुकूमत वक्त की सरपरस्ती भी हासिल थी। सेबविया ने अल-खलील बिन अहमद के अलावा जिन असातिज़ा से नहव और अदब की तालीम हासिल की, उनमें यूनुस बिन हबीब, अबी उल ख़त्ताबुल अख़फ़श और ईसा बिन उमर शामिल हैं। मुफ्ताहुस सआदा व मुस्बाहुल सियादा के मुअल्लिफ़ अहमद बिन मुस्तफ़ा ने सेबविया के इल्म नहव सीखने का वाक़या बयान करते हुए लिखा है, और उसके नहव सीखने का ये सबब है कि वो
حماد بن سلمہ کے لیے املا لکھتا تھا۔ ایک دن حماد نے اس سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا کوئی صحابی ایسا نہیں جس سے میں نے کچھ نہ لیا ہو سوائے ابال درداء کے۔ اس پر سویبیہ نے کہا، یہاں ابال درداء کی بجائے ابو الدرداء ہوگا۔ حماد نے کہا، سیبویہ تم نے غلطی کھائی ہے۔ اس پر سیبویہ نے کہا، میں آئندہ ہر وہ علم اور قاعدہ سیکھوں گا جسے سیکھ کر میں دوبارہ غلطی نہ کروں۔ اس طرح وہ خلیل کے پاس آ گئے اور علم کی تحصیل میں مگن ہو گئے۔ سیبویہ کے علمی کارناموں میں سب سے اہم کام ان کی تصنیف الکتاب ہے۔ آپ کے شاگردوں نے اس کے علاوہ علوم و فوائد کا ایک دفتر آپ سے نقل کیا ہے۔ آپ کی تصنیف الکتاب کو علوم نحو و صرف اور لغوی قواعد کی سب سے بڑی اور جامع کتاب تصور کیا جاتا ہے اور اسے اس فن پر پہلی تصنیف ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کا نام الکتاب پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ سیبویہ کو ان کی زندگی نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ اپنے اس اہم علمی سرمایہ کو کوئی نام دیتے۔ چنانچہ آپ کے شاگردوں اور بعد کے علماء نے اسے الکتاب کا نام دے دیا۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں قرآن کریم کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی تو وہ کتاب سیبویہ تھی۔ علماء کی نظر میں الکتاب کا مقام۔ اہل علم کے نزدیک امام سیبویہ کا نام غیر معروف نہیں۔ آپ عربی لغت کے بڑے امام اور فاضل مانے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے سیبویہ کا ایک لقب امام النحات یعنی نحویوں کا امام ہے۔ سیبویہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے علم نحو کو وسعت دی اور اسے بڑی تفصیل کے ساتھ سپرد قلم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سیبویہ کی الکتاب میں لغت اور عربی گرامر کا سمندر موزن ہے۔ عربی زبان و ادب، علوم لغت اور اشعار کی معرفت میں ان کے بلند مقام کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اہل علم ان کے اساتذہ کا ذکر ان کے بعد کرتے ہیں۔ بعض اہل نظر کے نزدیک کسی بھی علم پر صرف 3 جامع کتب تالیف ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یونانی حیات دان بطلیموس کی المجلسی، دوسری منطق میں ارسطو کی کتاب اور عربی نحو میں سیبویہ بصری کی الکتاب۔ چنانچہ معجم الادباء میں لکھا ہے کہ اہل اندلس میں سے سعد بن احمد الجیانی کی تصنیف طبقات الامم میں ہے کہ مجھے قدیم اور جدید علوم میں سے کسی ایسی کتاب کا علم نہیں جس میں اس علم کا پوری طرح احاطہ کیا گیا ہو سوائے 3 کتابوں کے، جن میں سے ایک بطلیموس کی حیات پر لکھی گئی کتاب المجلسی، دوسری منطق پر ارسطو کی کتاب اور تیسری سیبویہ البصری کی گرامر پر لکھی ہوئی کتاب۔ ان کی 3 کتابوں میں ہر ایک نے اپنے فن کے بنیادی اصولوں سے انحراف نہیں کیا۔ معجم الادباء جز 5۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا ہے کہ علوم عربیہ میں سیبویہ کی شخصیت بڑی ممتاز ہے۔ اس کی فضیلت علمی کے لیے یہی کافی ہے کہ گو اس نے زیادہ عمر نہیں پائی، پھر بھی اس کی الکتاب کو اتنا قبول عام حاصل ہوا، جبکہ عرب علماء ہمیشہ انہی مصنفین کی کتابوں کو ضرورت سے زیادہ۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا ہے کہ علوم عربیہ میں سیبویہ کی شخصیت بڑی ممتاز ہے۔ اس کی فضیلت علمی کے لیے یہی کافی ہے کہ گو اس نے زیادہ عمر نہیں پائی، پھر بھی اس کی الکتاب کو اتنا قبول عام حاصل ہوا، جبکہ عرب علماء ہمیشہ انہی مصنفین کی کتابوں کو ضرورت سے زیادہ وقت دیتے ہیں جنہوں نے طویل عمر پائی ہو۔ سیبویہ نے علوم عربیہ میں اپنے مطالعے کا نچوڑ ایک ضخیم تصنیف میں پیش کیا ہے، جسے قدیم تذکرہ نویسوں نے 1000 اوراق پر مشتمل بتایا ہے۔ دبستان بصرہ کی جو علمی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں یہ اپنی نوعیت کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اسے ہمیشہ سے عربی نحو کے مطالعے میں بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے
اور وہ الکتاب کے معزز نام سے معروف ہے۔ اوپر بیان ہوا ہے کہ سویبیہ نے الخلیل سے تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے علاوہ اس نے یونس بن حبیب، عیسیٰ بن عمر اور ابو الخطاب الاخفش سے بھی استفادہ کیا۔ ان کے علاوہ ابو زید الانصاری نحوی بھی اس امر کا مدعی ہے کہ جب سویبیہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے حدثانی من اسی کو بے عربیت، یعنی مجھ سے اس نے بیان کیا جس کی عربیت پر مجھے اعتماد ہے، تو اس سے میں مراد ہوتا ہوں، مگر عام رائے یہ ہے کہ اس سے الخلیل مراد ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے صاف ظاہر ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء الکتاب سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ یہ امر بھی بہت حد تک یقینی ہے کہ سویبیہ کو اس کتاب کے پڑھانے یا شاگردوں کے سامنے قرأت کرنے کا موقع نہ ملا۔ البتہ سویبیہ کی وفات کے بعد اس کے استاد الاخفش نے الکتاب کی مکمل نظر ثانی کا اہتمام کیا۔ صرف یہی نہیں کہ اہل بصرہ نے ذوق و شوق سے الکتاب کا مطالعہ کیا، بلکہ ایک عجیب روایت کی روح سے الجاحظ نے الکتاب کا ایک نسخہ المعتصم کے وزیر ابن زیاد کے کتاب خانے کے لیے پیش کیا۔ یہ عجیب و غریب نسخہ مشہور کوفی نحوی الفرا کے خط میں تھا۔ الکسائی نے اصل سے مقابلہ کیا تھا اور الجاحظ نے اس کی تہذیب کی تھی۔ ابن زیاد نے تسلیم کیا کہ یہ کتاب کا بہترین نسخہ اور علم کا انمول خزانہ ہے۔ اگرچہ سویبیہ کا لب و لہجہ عجمی تھا، تاہم اس کی تصنیف ہمیشہ فصیح زبان کا معیاری نمونہ سمجھی جاتی رہی۔ الکتاب عربی ادب کی قدیم ترین کتابوں میں سے ہے۔ اس کا اسلوب بیان اکثر حشو و زواج سے بھرا ہوا ہے اور اس کی لمبی لمبی دلیلیں تھکا دیتی ہیں، تاہم اس میں 300 سے زائد آیات قرآنی سے استشہاد کیا گیا ہے اور اس میں 1000 سے زیادہ اشعار جاہلی شاعری کے ہیں، جن میں سے 50 نامعلوم شعراء کے ہیں، مگر وہ بعد کی کتب نحو میں الکتاب کی سند پر معتبر شواہد کی حیثیت سے پیش کیے گئے ہیں۔ ان اشعار کی تشریح ابو سعید الحسن بن عبداللہ صرافی نے بڑی قابلیت سے کی ہے۔ الصرافی نے دبستان بصرہ کی بہت سی مشہور کتب کی شروح لکھی تھیں۔ اس دور کے بعد الکتاب کی شروح کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور دبستان بصرہ کا شاید ہی کوئی ایسا عالم ہوگا جس نے الکتاب پر حواشی نہ لکھے ہوں یا اس کے مضامین پر اضافہ نہ کیا ہو۔ ملخص از اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 11۔ مشہور فقیہ اور فقہ حنبلی کے امام ابن المبرد کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص ان کے سامنے سویبیہ کی کتاب پڑھنے کا ارادہ کرتا تو امام مبرد اسے کہتے، کیا تم سمندروں کی شناوری کرنا چاہتے ہو؟ یہ اس کی عظمت اور گہرائی کی وجہ سے تھا، یعنی وہ اس کتاب کو سمندر سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق المبرد کا ایک شاگرد ان سے کتاب سویبیہ پڑھنے آتا تو وہ اسے کہتے، کیا تم سمندری سفر کا ارادہ رکھتے ہو؟ یہ اس کتاب کی تعظیم اور جو کچھ اس میں درج ہے اس کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ علامہ جاحظ عربی ادب میں نابغہ روزگار مانے جاتے ہیں اور ان کی کتابیں عربی ادب کا ستون شمار ہوتی ہیں۔ جاحظ سویبیہ کی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں، کسی نے نحو میں اس جیسی کتاب نہیں لکھی، باقی سب کتابیں اس کے عیال کی طرح ہیں۔ سویبیہ اپنی شہرت اور فضیلت کی وجہ سے نحویوں کے لیے بطور علم کے تھے، اور جب کبھی بصرہ میں کہا جاتا تھا کہ فلاں آدمی نے الکتاب پڑھی ہے تو سننے والا سمجھ جاتا تھا کہ اس کی مراد کتاب سویبیہ ہے، اور بلا شبہ اس کی مراد سویبیہ کی کتاب ہی ہوتی تھی۔ وفیات العیان کے مؤلف شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلقان نے لکھا ہے کہ آل الربیع بن زیاد الحارثی سویبیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مقدمین اور متاخرین میں سے سب سے زیادہ نحو جانتا تھا، اور نحو میں اس کی کتاب جیسی کوئی کتاب وضع نہیں ہوئی۔
سویبیہ کی کتاب کے مقام کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اہل علم میں سے جب کوئی کسی کو تحفہ دینے کا ارادہ کرتا تو اس کا پہلا انتخاب یہ ہوتی۔ معجم الادباء میں ہارون بن محمد بن عبد المالک زیاد کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جاہز میرے باپ کے پاس اس حال میں آیا کہ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے میرے باپ سے کہا، اللہ آپ کو صحت دے اور آپ کے لیے خوشحالی کو قائم رکھے اور اپنی نعمتوں سے آپ کو محروم نہ کرے۔ میرے باپ نے اس سے کہا، اے ابو عثمان، تم میرے لیے تحفے میں کیا لائے ہو؟ جاہز نے کہا، سب سے عمدہ شے لایا ہوں، یعنی سویبیہ کی کتاب لایا ہوں جس کی کتابت کسائی نے کی ہے۔ سویبیہ اپنے اساتذہ کا احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کو بہت چاہتے تھے۔ معجم الادب میں لکھا ہے کہ جب سویبیہ اپنے استاد احمد بن خلیل الفراہیدی کی مجلس میں جاتے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے اور کہتے، ہمارے عزیز طالب علم کو خوش آمدید جس نے ہمیں کبھی ناراض نہیں کیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ احمد بن خلیل نے کبھی اس طرح کے الفاظ کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں کہے۔ سویبیہ نے اپنی کتاب میں بہت سے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں جن میں خلیل بن احمد فراہیدی کا اقوال سب سے زیادہ ہیں۔ سویبیہ نے اپنی کتاب میں اہل بصرہ کے مذہب کو ترجیح دی ہے، لیکن کئی جگہوں پر اپنے اساتذہ سے اختلاف بھی کیا ہے۔ سویبیہ کے دل میں اپنے استاد امام خلیل بن احمد فراہیدی کا اس قدر احترام اور عزت پائی جاتی تھی کہ وہ ہر مسئلہ میں قال الاستاذ کہہ کر اول قول انہی کا نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی اقوال لکھتے ہیں۔ لطف کا مقام یہ ہے کہ جہاں کہیں سویبیہ نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے اس جگہ بھی پہلا قول انہی کا لکھا ہے، اور پھر اپنے استاد کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے نام کا ذکر کیے بغیر اپنے قول کو اس طرح شروع کرتے ہیں، وقال غیرہ، یعنی استاد کے علاوہ دیگر کا قول یہ ہے، جس سے مراد سویبیہ خود ہوتے ہیں۔ سویبیہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس موقع پر انہوں نے یہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ امید کرتا ہے کہ دنیا اس کے لیے باقی رہے گی، جبکہ امید کرنے والا امید سے پہلے ہی مر گیا۔ وہ بڑی تندہی سے کھجور کی جڑوں کو پانی دیتا ہے، پس کھجور کا بچہ تو زندہ رہا مگر پانی دینے والا انسان مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آخری بیماری کے دوران اس نے اپنا سر اپنے بھائی کی گود میں رکھ دیا، اس پر اس کے بھائی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آنسو کا ایک قطرہ سویبیہ کے چہرے پر گرا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور بھائی کو روتے دیکھ کر یہ شعر پڑھا، یعنی زمانے نے ہم دونوں بھائیوں میں ایک لمبی مدت کے لیے دوری ڈال دی ہے، اور کون ہے جو زمانے کی دوری سے بچ سکا ہے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سویبیہ کی قبر پر سلیمان بن یزید العدوی کے یہ اشعار لکھے ہوئے دیکھے جن کا ترجمہ یہ ہے، یعنی پیارے طویل ملاقات کے بعد چلے گئے، مزار کی جگہ دور ہو گئی، پس انہوں نے تجھے زمین کے سپرد کر دیا اور وہ پراگندہ ہو گئے، تجھے اس حال میں خالی جگہ میں چھوڑ گئے کہ تو بہت زیادہ وحشت محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے نہ تو تجھ سے معانست کی اور نہ ہی تیری بے چینی کو دور کیا۔ قضا صادر ہو گئی اور تو صاحب قبر بن گیا، تمام احباب تجھ سے منہ موڑ کر منتشر ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سویبیہ اور محمد بن الحسن جو علوم فقہ کے بہت بڑے امام اور نہایت اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کے مالک تھے کہ ایک ہی دن وفات ہوئی۔ ان دونوں کی تدفین کے بعد کسی نے کہا کہ ہم نے نحو اور فقہ کو ایک ہی دن دفن کر دیا، یعنی ان علوم کے دو ماہرین کے چلے جانے کی وجہ سے ایسا بڑا علمی خلا پیدا ہو گیا ہے کہ گویا دونوں علوم دفن ہو گئے۔ اگرچہ عربی زبان و ادب اور گرامر کی بات کی جائے تو تاریخ میں کئی ممتاز علماء کے نام پڑھنے کو ملیں گے، جن میں سلف و خلف کے
بے شمار علماء شامل ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو صویبیہ جیسا مقام اور عظمت نہیں ملی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لغت کی امہات کی کتب میں جب اہل کتب کسی مسئلے پر اختلاف کرتے ہیں تو ان کے درمیان قول فصل صویبیہ کی بات ہوتی ہے۔ شرح ابن عقیل نحو کی ایک محقق کتاب مانی جاتی ہے، جس کے مصنف قاضی ابن عقیل اس کتاب میں ترجیح دیے بغیر صویبیہ کی بات نقل کر کے باب ختم کر دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک صویبیہ کے الفاظ ہی ایسی سند ہیں کہ ان کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ صویبیہ نے صحیح کہا ہے۔ علمی دنیا میں صویبیہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ علوم عربیہ کے مکاتب میں آج بھی اگر کسی استاد نے اپنے شاگرد کو لغوی مہارت پر داد دینی ہو تو وہ طالب علم کو صویبیہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔